हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा अल हुदा। वालेकुम अस्सलाम मन इत्तबा अल हुदा। भाई बार बार फोन ना कीजिए। फोन क्यों नहीं उठाया? भाई देखिए, आपको उसूल से बात करना हो तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको बड़बड़ करना है, बदज़बानी करना है तो भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में वजूद कैसे आया ये बता। भाई अगर आपको बदज़बानी करना है तो आप फोन काट दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, तूने क्या कहा? बाबा आप एक काम कीजिए, अगर आपको उसूल से बात करना है तो 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लेते हैं। जब आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे बीच में, जब हम बोलेंगे तो बीच में आप ना बोलिएगा, आराम से सुकून से बात हो जाएगी। चलो तुम अच्छा चलो बोलो, क्या बोल रहे तुम बोलो। और जो गाली देगा, बदज़बानी करेगा, वो समझ लीजिए हार जाएगा। ठीक है, बदज़बानी ना होगी। चलो बोलो, क्या बोल रहे तुम बोलो। जी भाई, तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई मैंने खाली आपसे इतना पूछा था मेरे प्यारे भाई कमरुद्दीन भाई कि मैंने भाई हमको इतना जानना था, हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हमारे बरेलवी भाई हैं उनको उनके आलिम दीन जो हैं वो तौहीद के बारे में कुछ भी भाई उनको बताते नहीं है, और ना ही बरेलवियों को तौहीद के बारे में कुछ मालूम है। तो हमने आपसे ये जानने के लिए फोन किया था कि आपने अपने किसी आलिम दीन का बयान आज तक तौहीद के ऊपर देखा, और अगर देखा है तो क्या समझा आपने, थोड़ा हमको बता दीजिए। तो आप मेरे भाई इधर इधर की बात करने लगे। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अच्छा, आपने जो देखा कि तौहीद के बारे में बरेलवियों के अंदर कोई मौलाना तालीम नहीं दिया, यही बोल रहे हैं ना आप? तो तौहीद के खिलाफ वर्जी बरेलियों के अंदर क्या है वो बताइए आप। हाँ ये बताइए आप। अभी आपका टाइम बाकी, और कुछ बोलना है बोल लीजिए। नहीं बस इतना ही है, बस इतना ही बोलूंगा, बोलिए। जी मेरा टाइम स्टार्ट होता है। आप 1 मिनट आप ना बोलिएगा। भाई देखिए, बरेलवी भाई को जब मालूम ही नहीं है कि तौहीद होता क्या है तो बेचारे तौहीद का अमल कैसे करेंगे। इसीलिए आजकल के जो भाई आवाम है वो जो मतलब भाई ये शिर्क है, वो शिर्क को ही तौहीद मान रही है, क्योंकि उसको तौहीद मालूम ही नहीं है। अगर तौहीद मालूम होता तो भाई वो फर्क करती कि हाँ ये तौहीद है और इसको शिर्क बोलते हैं। ये सुनो, ये सवाल का जवाब नहीं है अफू खान, इस सवाल भाई नहीं है। अल्लाह के बंदे, अब आप उसूल तोड़ रहे हैं। अहले हदीस जो होता है वो उसूल का पाबंद होता है। जवाब नहीं दे रहे इसलिए मैं तो उसूल तोड़ रहा हूँ। 1 मिनट मेरा बाकी था, 1 मिनट में अगर आपको जवाब ना मिलता तो आप टोकते। नहीं आप अगर हम 1 मिनट में अगर आपको जवाब ना मिलता तो आपका जूता मेरा सर। नहीं 1 मिनट में अगर आपको जवाब ना मिलता तो आपका जूता होता, मेरा सर होता, मैं खुद अपने सर को लेके आपके पास आ जाता। मैंने जो सवाल किया वो जवाब दो। मैंने कहा मैं उसी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं 1 ही मिनट में सारी बात बोल सकता हूँ। अच्छा तुमको सलाहियत तो बहुत बड़ा अल्लामा बने फिर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा नहीं हूँ, लेकिन जाहिल मुकल्लिदों के लिए मैं अल्लामा का भी अल्लामा हूँ। एक जाहिल हो, जाहिल भाई फिर आप बदकलामी करने लगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप फोन काट दीजिए। आपको उसूल से बात नहीं करनी है तो आप फोन काट दीजिए। सुनो पहले सुनो मेरी बात सुनो। मैंने सवाल क्या किया कि बरेलियों के अंदर क्या खराबी है, क्या तौहीद के खिलाफ वर्जी क्या बातें हो रही है वो बताओ। हाँ चलिए, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। जो हमारे बरेलवी भाई हैं उनको भाई तौहीद और शिर्क इनमें फर्क नहीं मालूम है, इसलिए वो लोग अल्लाह की तौहीद में भाई वो लोग अनजाने या जाने भाई वो शिर्क भाई वो अपने हाथों से कर बैठते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला औलाद देने वाला अल्लाह सुब्हानो ताला है, रोजी देने वाला अल्लाह सुब्हानो ताला है, और बीमारी से भाई वो मतलब भाई वो शिफा देने वाला अल्लाह सुब्हानो ताला है। लेकिन जब कोई अल्लाह सुब्हानो ताला की जात में किसी और को शामिल कर देता है और कहता है कि हमारे औलिया बाबा बुजुर्ग भी औलाद दे रहे हैं और भाई वो मतलब भाई वो शिफा दे रहे हैं और हमें रोजी रोटी में बरकत दे रहे हैं, तो ये अल्लाह की जात में भाई ये शरीक करना हो जाता है, इसको कहते हैं शिर्क। अच्छा, तो हमारे बरेलवी भाई शिर्क कर रहे हैं। अच्छा, आप अब मुझे बोलने दोगे? हाँ बिल्कुल, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अच्छा, मैं देखो मैं स्टार्ट हुआ, मैं बोलता हूँ। अगर भी सुन्नी बरेलवी हनफी मसलक के सरकार अगर कोई बाबा के पास या कोई दरगाह के पास या किसी के पास जाता है मांगने के लिए, तो वो उनको अल्लाह समझ कर नहीं बल्कि उनको वसीला, उनसे वसीला तलाश करता है, समझे? उनको ऐ फला बुजुर्ग, मैं तेरे वसीले से मैं अपनी बीमारियों के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए मैं दुआ मांगता हूँ और तुम्हारे वसीले से कि हमारी बीमारी दूर हो जाए। ये किताबों के अंदर है और ये सारी बातें मैं तुमको सेंड कर सकता हूँ। अब बताओ आगे क्या बोलोगे? जी मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई देखिए, हम जानते हैं जो हमारे बरेलवी भाई हैं वो लोग भाई पीर बाबा औलिया को भाई वो लोग अल्लाह नहीं मानते हैं।
وہ لوگ وسیلے کے لیے ان سے دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو جو زندہ ہے کیا وہ ہماری آواز ڈائریکٹ بھائی کو نہیں سن رہا ہے؟ تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگے نا. اس میں بیچ میں بھائی یہ ڈیڈ باڈی ان کا وسیلہ کیوں لیں؟ تو جو بھائی جو قبروں کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو قبر والے تو ہماری سنتے نہیں ہیں، تو ان سے ہم فریاد کاہے کے لیے کریں کہ اے بابا میری فریاد اللہ تک پہنچا دو، اور اللہ تو میرے سے بہت دور ہے، تمہارے بہت پاس ہے، تمہاری بات سن لے گا. یہ عقیدہ ہی غلط ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. میں قرآن کا سناؤں؟ جی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ وسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ بہہ گئی تھی، لمبی چوڑی واقعہ ہے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ بہہ گئی ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن اس آنکھ میں لگاتے ہیں اور اس آنکھ کے اندر جوائن کر دیتے ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ روشنی مجھے آ گئی اور آنکھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہماری. تو کیا یہ صحابی رسول نے شرک کیا تھا؟ نہیں، بالکل شرک نہیں کیا تھا. اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. اب آپ بیچ میں نہ بولیے گا. بولیے بھائی. دیکھیے اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے نبی جب تک بھائی اس دنیا میں تھے، حیات تھے، تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، ان سے اپنے مسئلے مسائل اور اپنی پریشانیاں بتاتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ کی مدد بھی کرتے تھے. اس سے انکار ہم نہیں کر رہے. ہمارا جو مین مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کیا کوئی ذاتی طور پہ کیا وہ اللہ کے علاوہ آ کے ہماری مدد کر سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے. اور آپ نے جو سورہ مائدہ کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو یہاں پہ جو وسیلے کا معنی ہے یہ آپ میرے بھائی وہ تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو بھائی اس میں ہے کہ یہاں جو بھائی جو وسیلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھائی وہ مطلب بھائی قرب ہے، نزدیکی حاصل کرنا ہے. اور نزدیکی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ نماز اور صبر سے میری مدد چاہو. یعنی کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، بھائی ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ وسیلہ ہمارے لیے جائز ہے، وہ مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے. یہ صبر اللہ یا غیر اللہ ہے؟ تم اچھا پوائنٹ پایا. صبر اللہ یا غیر اللہ ہے؟ صبر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اللہ کے لیے صبر ہے. اللہ کے لیے صبر ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو یہ صبر اللہ یا غیر اللہ ہے؟ مدد تو صرف اللہ سے کرنا چاہیے نا تمہارا بقول. ہاں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ وہی تو کہہ رہا ہے جب تم صبر کرو گے، اللہ کے لیے نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ صبر ہے غیر اللہ یہ بتاؤ. اللہ صبر ہے یا غیر اللہ ہے؟ ہاں یہ جو آپ بھائی آبجیکشن اٹھا رہے ہیں یہ آپ کے بریلوی عالم بھی اٹھا چکے ہیں، ان کا جواب الحمدللہ دے دیا جا چکا ہے. جلدی سے بولو، افو خان بھاگنا نہیں ابھی. بھائی دیکھیے جب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کے ٹائم میں تو ہم نہیں بولتے ہیں، آپ تو پورا ٹائم دیتے ہیں بولنے کے لیے. پوائنٹ کی بات، اللہ صبر ہے یا غیر اللہ ہے؟ ہاں تم جواب دے رہے ہیں نا، میرا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. یعنی کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کس کے لیے بندہ پڑھ رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ کہ بھگوان کے لیے پڑھ رہا ہے. اچھا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے لیے جب نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی نا اس کے پاس. بھائی جب وہ اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے تو اللہ کی مدد اس کے پاس آئے گی نا. تو یہ سوال ہی بے بنیاد ہے کہ مطلب یہ صبر اور نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے. یہ تو کوئی جاہل پوچھے گا. صبر اللہ یا غیر اللہ یہ بتاؤ. بھائی یہ سوال کبھی صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے کہ ہے اللہ کے نبی یہ جو صبر ہے نماز ہے یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے. یہ سوال آپ کہاں سے لائے؟ یہ سوال کرنا ہی میرے بھائی یہ گمراہی ہے. گمراہی نہیں بتاؤ سے کھولو جلدی سے کہ صبر اللہ ہے یا غیر اللہ. ارے صبر اللہ کے لیے ہے اور نماز بھی اللہ کے لیے. جب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اس آیت کا معنی یہ ہے. تم نے صبر کو شرک ٹھہرایا. تم نے کیا کہا؟ بھائی میں نے شرکی نہیں کہا. آپ زبردستی میرے بھائی اپنا دامن بچانے کے لیے میرے اوپر لالچن لگا رہے میرے پیارے بھائی. جاہل ابن جاہل جا تو بھائی جاہل مقلد ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، اس لیے آپ بد کلامی نہ کیجیے میرے بھائی. اور شرک کرنے کے بعد تو دنیا میں وجود آیا. ارے شرک الگ ہوتا ہے میرے بھائی. نماز نہیں، نماز پڑھنا بھائی کیا یہ شرک ہے؟ نماز پڑھنا شرک ہے؟ پھر یہ بتا
نہیں نماز پڑھنا شرک ہے، یا آج تک کون سے جاہل عالم نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا شرک ہے؟ تیری ریکارڈنگ ابھی گروپ پہ ڈالوں گا بھائی، اتنا بڑا بہتان کی نماز پڑھنا شرک ہے؟ توبہ توبہ توبہ، مطلب کتنا گندا عقیدہ ہے آپ کا. اللہ ہے یا غیر اللہ یہ بتا جلدی سے. ارے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ بھائی یہ شرک کیسے ہو گئی؟ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ اپنے باپ کے لیے پڑھتے ہو، اپنی امی کے لیے پڑھتے ہو، اپنے پیر بابا کے لیے پڑھتے ہو، اپنے اعلیٰ حضرت کے لیے پڑھتے ہو. کس کے لیے نماز پڑھتے ہو بھائی؟ ہم تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ بھائی نماز پڑھتے ہیں. نماز ایک عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. بھائی نماز پڑھنا شرک ہے، یہ آپ کو کس جاہل نے بتایا؟ سن صبر اللہ یا غیر اللہ. بھائی قمر الدین رضوی صاحب، بھائی نماز پڑھنا شرک ہے، یہ کس جاہل نے بولا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد چاہو. مدد کسی لیے؟ مدد چاہو، مدد طلب کرو. تو یہ کیا ہے؟ اس آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیسے سمجھایا؟ صحابہ نے سمجھا؟ ارے صحابہ نے اس آیت کا مطلب بھائی اس طرح سمجھا کہ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ معنی لیا گیا ہے. یہ غیر اللہ والا معنی تو یہ آج کل کے جو انگریزوں کے دور کے جاہل لوگ ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں. انگریزوں کے دور کے جاہل تو تم لوگ ہو. صبر اللہ یا غیر اللہ یہ جلدی سے بتاؤ. میرے بھائی عجیب، میرے بھائی بدعتی سوال کر رہے ہو. عجیب بھائی آپ کے اوپر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو. جو سوال کبھی صحابہ نے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا، وہ قرآن کی آیت کے اوپر آپ بہتان مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بھائی کو غیر اللہ سے مانگنے کے لیے بول دیا. اذان ہونے میں 2 منٹ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے مانگنے کا حکم دے دیا قرآن میں آپ کے حساب سے. توبہ توبہ، اتنا گندا عقیدہ آپ کا، گستاخی قرآن ثابت ہو گئے آپ. تو بتا بھائی قرآن کے منکر آپ ثابت ہو گئے قمر الدین صاحب. اب خبیث سے بتا صبر اللہ یا غیر اللہ جلدی سے بتا. اب تیرے ساتھ بتا. ارے اللہ کے بندے، آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہو یا غیر اللہ کے لیے پڑھتے ہو؟ اب سن آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ میری بات کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ یا غیر اللہ جلدی سے بتا، جلدی سے بتا. ارے نماز ہر آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے. آپ ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے پہلے جاہل ہو جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر اور نماز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد بھائی طلب کرو. تو نمازوں کو وسیلہ بنائیں گے، صبر کو وسیلہ بنائیں گے، ہم مردوں کو وسیلہ نہیں بنائیں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلو، تو مردوں کی بات لے کے آ گئے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے؟ نہیں، زندہ ہے. تو پھر زندہ ہے تو اسے مدد. ارے تو زندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں زندہ ہے نا، عالم برزخ میں زندہ ہے. اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، حاضر بھائی، وہ حاضر ناظر نہیں ہے اللہ کے نبی. افو تو پھنس گیا تو صبر. ارے میرے بھائی، میرے کو پھنسانے والا آج تک کوئی آپ کی بریلیت میں پیدا نہیں ہوا ہے. اچھا اللہ کے نبی بھائی وہ زندہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں زندہ ہے. کیسے زندہ ہے ہم کو شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. لیکن کیسے زندہ ہے تم کو شعور نہیں ہے، تو ہمیں شعور نہیں ہے اللہ کے نبی کیسے زندہ ہے. بس زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، آپ کے آس پاس زندہ بھائی وہ نہیں ہے، اور وہ حاضر ناظر نہیں ہے. یہ میرے سوال کا جواب دے، باقی آگے مت بڑھ، ٹھیک ہے؟ کیوں میرے بھائی؟ کیا مطلب، کیا میں آپ سے پوچھ کے دنیا میں پیدا ہوا تھا کہ جو آپ پوچھیں گے اتنے ہی جواب دوں گا؟ تو سب سے پہلے تو نہیں، ابھی آپ کل کو پوچھ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہے یا 2 ہے، اور 2 بتاؤ تو مطلب ضروری ہم 2 بتائیں گے. تیرے اندر، تیرے مولویوں کے اندر عقیدہ ہے کہ اللہ 2 ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بریلویوں کے اندر، اہل سنت والجماعت سے بریلویت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ لوگ میرے بھائی اہل بدعت والجماعت ہو، اہل مردود، اہل بدعت والجماعت ہو آپ لوگ میرے بھائی. اللہ سے کوئی لینا نہیں ہے. یہ اہل نزد جو وہ قوم ہے جو بھائی بول بچن بند کیجیے میرے پیارے بھائی. ارے میرے پیارے بھائی بول بچن بند کر دیجیے. ہم سمجھ گئے آپ کی دم کے اوپر پیر پڑ گیا ہے، آپ ایک دم فڑفڑا رہے ہو. بھائی بد کلامی بند کیجیے ورنہ اعلیٰ حضرت کی آتما کو شانتی پہنچانا پڑے گا. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کی آتما کو شانتی مل گئی. اب گالی مت دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بریلوی بھائی سلام علیکہ، جاہل بدعتی سلام علیکہ.